सौतेली माँ हामला थी तो इसकी 5 साला सौतेली बेटी ने एक ड्राइंग बनाई जिसमें एक बच्चा और एक औरत कब्र में लेटे थे। माँ ने पूछा कि ये क्या है। बच्ची ने मासूमियत से कहा, दादी कह रही थी कि जब छोटा भाई आएगा तो हम आपको भी वहीं पहुंचा देंगे, भेज देंगे जहां मेरी पहली। हवेली के वसी और अरीज सहन में दोपहर की खामोशी छाई हुई थी, जिसमें सिर्फ पुराने पीपल के दरख्त पर बैठे कौवों की काएं काएं कभी कभार खलल डालती थी। रिदा अपने भारी वजूद के साथ बरामदे में बिछी चारपाई पर नीम दराज थी। इसकी आंखें बंद थी मगर जहन जाग रहा था। हमल के आखिरी अयाम थे और हर गुजरता लम्हा इसके लिए एक नई आजमाइश बनता जा रहा था। जिस्मानी तकलीफ अपनी जगह, मगर जो जहनी कर्ब इसे पिछले कुछ दिनों से लाहक था वो इसके जिस्मानी दर्द से कहीं ज़्यादा शदीद था। रिदा की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। अहमद के साथ इसका रिश्ता मोहब्बत और एहतराम का था। अहमद जो पहले से शादीशुदा था और एक 5 साला बच्ची ज़ैनब का बाप था, अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद काफ़ी अरसा तन्हा रहा था। फिर ख़ानदान के दबाव पर इसने रिदा से दूसरी शादी की थी। रिदा ने इस घर में कदम रखते ही ज़ैनब को अपनी सगी बेटी की तरह अपनाया था। ज़ैनब भी इससे मानूस हो गई थी और उसे माँ ही कहती थी, मगर घर की फ़िज़ा में एक अजीब सा बोझलपन था जो शायद अहमद की पहली बीवी फरा की नाकहानी मौत की वजह से था। फरा के बारे में घर से में ज़्यादा बात नहीं की जाती थी, ख़ास तौर पर अहमद की वालदा यानी रिदा की सास अम्मा बेगम इस मौजू पर बिल्कुल खामोश रहती थी। अम्मा बेगम एक सख्त गिर और पुराने ख्यालात की खातून थी जिनका रौब पूरे घर पर चलता था। इनकी आंखों में एक ऐसी सख्ती थी जिसे देखकर रिदा अक्सर सहम जाती थी। अगरचे उन्होंने रिदा को कभी कुछ नहीं कहा था, मगर इनकी खामोशी और घूरने का अंदाज रिदा के दिल में एक अनजाना खौफ पैदा करता था। उस दिन दोपहर के वक्त ज़ैनब सहन में बैठी अपने रंगों और कापी के साथ खेल रही थी। रिदा ने करवट बदली और प्यार भरी नज़रों से ज़ैनब को देखने लगी, जो पूरी तवज्जो से कुछ बनाने में मगन थी। रिदा ने सोचा कि उठकर देखे कि बच्ची क्या बना रही है। वो बोझल कदमों से चलती हुई ज़ैनब के पास गई और उसके सर पर हाथ रख के पूछा कि मेरी गुड़िया क्या बना रही है। ज़ैनब ने मासूमियत से सर उठाया और अपनी ड्राइंग कॉपी रिदा की तरफ कर दी। सफ़े पर काले और लाल रंगों का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। तस्वीर में एक बड़ा सा चौकोर डब्बा बना हुआ था जो कब्र जैसा लग रहा था और इसके अंदर 2 इंसानी शक्लें लेटी हुई थीं। एक बड़ी औरत की शक्ल थी और एक छोटा सा बच्चा था। दोनों की आंखें बंद थीं और वो मिट्टी के ढेर के नीचे दबी हुई लग रही थी। रिदा के दिल में एक झरझरी सी दौड़ गई। उसने लरजती हुई आवाज़ में पूछा, ज़ैनब बेटा, ये क्या है और ये कौन लोग हैं? ज़ैनब ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रिदा की तरफ देखा और इंतहाई सपाट और मासूम लहजे में जो बात कही उसने रिदा के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। ज़ैनब ने कहा कि अम्मी, ये आप हैं और ये मेरा छोटा भाई है। रिदा का रंग फक हो गया। इसने पूछा कि हम यहाँ क्यों लेटे हैं। ज़ैनब ने बेनियाजी से जवाब दिया कि दादी कह रही थी कि जब छोटा भाई आएगा तो हम आपको भी वहीं भेज देंगे जहाँ मेरी पहली अम्मी गई थी। और वो भी तो ऐसे ही गई थी। रिदा के कानों में साई साई होने लगी। उसे लगा
جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہے۔ زینب تو اپنی بات کہہ کر دوبارہ رنگ بھرنے میں مصروف ہو گئی، مگر ردا وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ اس کے دماغ میں زینب کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ ہم آپ کو وہیں بھیج دیں گے جہاں پہلے امی گئی تھی۔ اس جملے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ فرح کا انتقال احمد کے بقول ڈلیوری کے دوران ہوا تھا، مگر تفصیلات کبھی کسی نے نہیں بتائی تھی۔ کیا فرح کو مارا گیا تھا؟ کیا اماں بیگم نے اسے مارا تھا؟ اور اب کیا میری باری ہے؟ ردا کا دماغ شکوک و شبہات کی اماں جگہ بن گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے بستر پر گر گئی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور سانس پھول رہی تھی۔ خوف کا ایک سرد ناگ اس کے سینے پہ لوٹ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ زینب جھوٹ نہیں بول سکتی۔ بچے من کے سچے ہوتے ہیں، وہ وہی بولتے ہیں جو بڑوں سے سنتے ہیں۔ یقیناً اماں بیگم نے یہ بات کہی ہوگی، مگر کیوں؟ کیا وہ مجھے پسند نہیں کرتی، یا پھر اس خاندان میں کوئی خوفناک روایت ہے کہ وارث ملنے کے بعد ماں کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ ردا کی نظریں کمرے کی دیواروں پر گھومنے لگی۔ اسے یہ حویلی اب ایک قید خانے اور مقتل گاہ کی طرح لگنے لگی، جہاں اسے ذبح کرنے کے لیے پالا جا رہا تھا۔ شام کو جب اماں بیگم ردا کے لیے جڑی بوٹیوں کا کڑوا جو شاندہ لے کر آئیں تو ردا کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ اماں بیگم نے سختی سے کہا کہ یہ پی لو، یہ تمہارے اور بچے کے لیے اچھا ہے۔ ردا نے پیالہ ہاتھ میں لیا تو اسے لگا جیسے اس میں زہر ملا ہو۔ اس نے بہانے سے کہا کہ ابھی بہت گرم ہے، میں ٹھنڈا کر کے پی لوں گی۔ اماں بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا کہ نخرے مت کرو، اسے ابھی پیو تاکہ تمہیں طاقت ملے۔ ردا نے وہ مشکل ایک گھونٹ بھرا اور باقی چھپا کر کیاری میں انڈیل دیا۔ جب اماں بیگم چلی گئی تو ردا نے سکھ کا سانس لیا، مگر اس کا خوف کم نہیں ہوا۔ اس رات احمد گھر پر نہیں تھا، وہ کاروباری سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا، اور ردا اس حویلی میں اپنی ساس اور سوتیلی بیٹی کے ساتھ اکیلی تھی۔ رات کے سناٹے میں اسے ہر آہٹ پہ لگتا کہ کوئی اسے مارنے آ رہا ہے۔ اس نے اپنے کمرے کی کنڈی اچھی طرح چیک کی اور بستر میں دبک گئی، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ فرح کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے یاد آیا کہ شادی کے شروع میں جب اس نے پڑوس کی ایک عورت سے فرح کے بارے میں پوچھا تھا تو اس عورت نے بھی عجیب سے انداز میں کہا تھا کہ بیچاری فرح کی قسمت ہی خراب تھی، وقت پر صحیح جگہ پہنچ جاتی تو بچ جاتی۔ اس وقت ردا نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا، مگر اب اسے اس بات کا مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ شاید صحیح جگہ سے مراد کوئی اچھا اسپتال تھا، اور شاید اماں بیگم نے اسے اسپتال جانے ہی نہیں دیا تھا، یا کسی ایسی جگہ بھیج دیا تھا جہاں سے زندہ بچ کر آنا ناممکن تھا۔ اگلے دن ردا نے فیصلہ کیا کہ وہ حقیقت جاننے کی کوشش کرے گی۔ اس نے دوپہر کے وقت جب اماں بیگم آرام کر رہی تھی، گھر کی پرانی ملازمہ حلیمہ کو اپنے پاس بلایا۔ حلیمہ برسوں سے اس گھر میں کام کر رہی تھی اور گھر کے ہر بھید سے واقف تھی۔ ردا نے اسے کچھ پرانے کپڑے اور پیسے دیے تاکہ اس کا منہ کھل سکے۔ پھر باتوں ہی باتوں میں پوچھا کہ حلیمہ خالہ، فرح باجی کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ حلیمہ کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور اس نے ادھر ادھر دیکھ کر دھیمی آواز میں کہا، بی بی جی، وہ بڑا ہی دکھ بھرا دن تھا۔ فرح بی بی بالکل ٹھیک تھی، ہنستی کھیلتی تھی، بس آخری وقت میں ان کی طبیعت بگڑی۔ اماں بیگم ضد کر کے بیٹھی تھی
کہ انہیں وہیں لے کے جانا ہے جہاں خاندان کی باقی عورتیں جاتی ہیں۔ حالانکہ صاحب کہہ رہے تھے کہ شہر کے نئے ہسپتال لے چلتے ہیں، مگر اماں بیگم نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کا اصول ہے، اور پھر گاڑی منگوائی گئی اور فرح بی بی کو لے گئے۔ پھر وہ واپس نہیں آئی، بس ان کی لاش ہی آئی، اور ساتھ میں چھوٹی زینب۔ ردا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا، وہ کون سی جگہ تھی جہاں انہیں لے گئے تھے؟ حلیمہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا، بی بی جی، وہ شہر کے پرانے علاقے کا کوئی سرکاری ہسپتال تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ ہسپتال نہیں، کسائی خانہ ہے۔ وہاں جو بھی جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا۔ مگر اماں بیگم کا وہی پر ایمان ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہی خیر ہے۔ ردا کو اب پورا یقین ہو گیا کہ دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اماں بیگم جان بوجھ کر بہوؤں کو اس خونی ہسپتال بھیجتی ہیں تاکہ وہ مر جائیں اور بچے بچ جائیں۔ شاید انہیں بہوؤں سے نفرت تھی، یا شاید یہ کوئی خاندانی نفسیاتی مسئلہ تھا۔ ردا کے ذہن میں زینب کی ڈرائنگ پھر سے گھوم گئی، قبر میں لیٹی ہوئی عورت اور بچہ، دادی کا یہ کہنا کہ تمہیں وہیں بھیج دیں گے، سب کڑیاں مل رہی تھی۔ ردا نے سوچا کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، مگر وہ اس حالت میں کہاں جاتی؟ اس کا اپنا گھر دوسرے شہر میں تھا اور احمد کا فون بند جا رہا تھا۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس ہسپتال نہیں جائے گی جہاں اسے گھر میں ہی کیوں نہ بچے کو جنم دینا پڑے۔ دن گزرتے گئے اور ردا کی حالت بگڑتی گئی۔ وہ نفسیاتی طور پر بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ اسے ہر وقت موت کا سایہ اپنے سر پر منڈلاتا محسوس ہوتا تھا۔ اماں بیگم کا رویہ بھی دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار ردا سے پوچھتی کہ درد تو نہیں ہو رہا، جیسے انہیں کسی خاص وقت کا انتظار ہو۔ ایک دن ردا نے چھپ کر اماں بیگم کو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، ہاں سب انتظام ہو گیا ہے، بس چند دنوں کی بات ہے، تم گاڑی تیار رکھنا، جیسے ہی درد شروع ہوگا ہم نکل پڑیں گے، اور ہاں ڈاکٹر سے کہہ دینا کہ اس بار کوئی گڑبڑ نہ ہو، ہمیں صرف بچہ چاہیے۔ ردا کے لیے یہ الفاظ موت کے پروانے جیسے تھے۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ چیخ نہ نکل جائے۔ اماں بیگم صاف صاف کہہ رہی تھی کہ ہمیں صرف بچہ چاہیے، یعنی ردا کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ ردا بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے بچے سے باتیں کرنے لگی کہ میں تمہیں اس دنیا میں لاؤں گی، مگر اپنی جان دے کے نہیں۔ مجھے جینا ہے تمہارے لیے اور احمد کے لیے۔ مگر احمد کہاں تھا؟ اسے اپنی بیوی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ردا کو احمد پر بھی غصہ آنے لگا کہ وہ اسے ان بھیڑیوں کے درمیان چھوڑ کر خود غائب ہو گیا ہے۔ شام ہوئی تو آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور ہوا میں خنکی بڑھ گئی۔ موسم بھی ردا کے خوف میں اضافہ کر رہا تھا۔ رات کے کھانے پر ردا نے کچھ نہیں کھایا، اسے ڈر سے کہ شاید کھانے میں بے ہوشی کی دوا ہو۔ اماں بیگم نے اسے گھورا اور کہا کہ کھا لو، طاقت رہے گی، ورنہ وہاں جا کر کیسے برداشت کرو گی؟ ردا نے دل میں سوچا کہ میں وہاں جاؤں گی ہی نہیں۔ اس نے جھوٹ بول دیا کہ میرے سر میں درد ہے، میں سونا چاہتی ہوں، اور وہ کمرے میں آ گئی اور لیٹ گئی، مگر نیند اس سے کہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب ردا کو پیٹ میں ہلکا سا مروڑ اٹھا۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا کہ شاید بد ہضمی ہو، مگر درد کی لہر تیز ہوتی گئی۔ یہ درد زا کی شروعات تھی۔ ردا خوف سے کانپنے لگی۔
اسے درد سے زیادہ اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اماں بیگم کو پتہ چل گیا تو وہ اسے اس خونی ہسپتال لے جائیں گی جہاں فرا کو لے جایا گیا تھا۔ اس نے درد برداشت کرنے کی کوشش کی اور اپنے لب بھیج لیے، مگر درد بڑھتا تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا، باہر طوفانی ہوا چل رہی تھی اور کھڑکیوں کے پٹخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ردا کا جسم پسینے میں شرابور تھا، وہ بستر کی چادر کو مٹھیوں میں بھیج رہی تھی تاکہ چیخ نہ نکلے، مگر قدرت کے عمل کو کون روک سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد درد اتنا شدید ہو گیا کہ اس کے منہ سے ایک بے اختیار آہ نکل گئی۔ ابھی اس کی آہ کی گونج ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ردا کا دل رک گیا۔ باہر سے اماں بیگم کی آواز آئی، ردا کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ ردا نے جواب دیا۔ اس نے جواب نہیں دیا، وہ سانس روکے پڑی رہی۔ اماں بیگم نے دوبارہ زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، دروازہ کھولو، مجھے پتہ ہے وقت آ گیا ہے، میں نے گاڑی والے کو فون کر دیا ہے، وہ آ رہا ہے۔ ردا نے چیخ کر کہا، نہیں، مجھے نہیں جانا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ اماں بیگم نے غصے سے کہا، پاگل مت بنو، دروازہ کھولو ورنہ میں توڑوا دوں گی، تمہیں اسپتال جانا ہی ہوگا، یہ تمہاری اور بچے کی زندگی کا سوال ہے۔ ردا نے روتے ہوئے کہا، آپ مجھے مارنا چاہتی ہیں، میں جانتی ہوں، آپ مجھے ایسی جگہ لے جائیں گی جہاں فرا باجی کو لے گئی تھی، میں نہیں جاؤں گی، میں یہیں مر جاؤں گی، مگر آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ باہر اماں بیگم کی آواز میں حیرت اور غصہ دونوں شامل تھے۔ انہوں نے کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ جلدی کھولو ورنہ بچہ مر جائے گا۔ ردا کو لگا کہ اب اس کا آخری وقت ہے۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی اور ساتھ ہی دروازے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا تھا۔ تبھی باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ ردا کے لیے یہ ہارن موت کا بگل تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ گاڑی آ گئی ہے جو اسے قبرستان لے جائے گی، جیسا کہ زینب نے کہا تھا۔ زینب کی معصوم آواز اس کے کانوں میں گونجی، ہم آپ کو وہی بھیج دیں گے۔ ردا نے اپنی پوری قوت جمع کی اور بستر سے اٹھی۔ اس نے سوچا کہ کھڑکی سے بھاگ جائے گی، مگر اس حالت میں بھاگنا ناممکن تھا۔ درد کی ایک اور شدید لہر اٹھی اور وہ فرش پر گر گئی۔ اسی لمحے دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور اماں بیگم، دو ملازمائیں اور ایک بڑی عمر کی عورت اندر داخل ہوئی۔ ردا نے فرش پر گھسٹتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور چیخی، مجھے مت چھونا، دور رہو مجھ سے۔ اماں بیگم نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں سے پکڑ لیا اور سختی سے کہا، ہوش کے ناخن لو لڑکی، ہم تمہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تم ڈرامے کر رہی ہو۔ ملازماؤں نے ردا کو زبردستی اٹھایا۔ ردا نے مزاحمت کی۔ اس نے اماں بیگم کے ہاتھ پر ناخن گاڑ دیے اور چلائی، مجھے چھوڑ دو، خونی عورتوں، میں جانتی ہوں تم سب قاتل ہو۔ اماں بیگم نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور ملازماؤں کو اشارہ کیا کہ اسے باہر لے چلیں۔ ردا کو گھسیٹتے ہوئے صحن میں لایا گیا۔ بارش زوروں پر تھی اور آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی۔ صحن میں ایک ایمبولینس نما گاڑی کھڑی تھی جس کا پچھلا دروازہ کھلا تھا اور اندر اندھیرا تھا۔ ردا کو لگا کہ یہ ایمبولینس نہیں بلکہ تابوت ہے۔ وہ گاڑی کا منہ دیکھ کر مزید وحشت زدہ ہو گئی۔ اس نے اپنے پاؤں زمین پر جما لیے اور گاڑی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ وہ درد اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں جانوروں کی طرح چیخ رہی تھی، نہیں نہیں، اللہ کے لیے مجھے بچا لو، کوئی ہے جو مجھے بچا لے، میں اس قبر میں نہیں جاؤں گی۔ اماں بیگم بھی اب پریشان ہو گئی تھی کیونکہ ردا کی مزاحمت اور چیخوں سے محلہ اکٹھا ہو سکتا تھا۔
انہوں نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹی میری بات سنو، ہم تمہیں اچھے اسپتال لے کے جا رہے ہیں۔ مگر ردا کے کانوں پر خوف کا پردہ پڑا ہوا تھا، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا سوائے اپنی موت کی آہٹ کے۔ اسے صرف زینب کی ڈرائنگ یاد آ رہی تھی، قبر، عورت، بچہ اور موت۔ آخر کار طاقت کے زور پر ردا کو گاڑی میں ڈالا گیا۔ وہ اسٹریچر پر لیٹی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ گاڑی چل پڑی اور ردا کو لگا کہ اس کا جنازہ اٹھ گیا ہے۔ وہ درد سے کرا رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، زینب سچ کہتی تھی، تم سب مجھے وہیں بھیج رہے ہو جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ گاڑی کی رفتار تیز تھی اور بارش کے تھپیڑے شیشوں پر لگ رہے تھے۔ ردا کا درد اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا جسم پھٹ جائے گا۔ اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری جو گاڑی کے دیواروں سے ٹکرا کر گونج اٹھی، اور پھر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا، مگر آخری خیال جو بے ہوشی سے پہلے اس کے دماغ میں آیا وہ یہی تھا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ زینب کی ڈرائنگ کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ اسے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا، اور اسی یقین اور شدید درد کی کیفیت میں اس نے ایک آخری بار اماں بیگم کا نام لے کر بد دعا دی اور پھر خاموش ہو گئی۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، جو ردا کے نزدیک اس کی آخری آرام گاہ تھی۔ مگر حقیقت کیا تھی، یہ ابھی پردہ راز میں تھا۔ ردا کی چیخیں تھم گئی تھیں، مگر اس کی داستان کا ایک نیا اور خوفناک باب ابھی کھلنا باقی تھا۔ کیا واقعی اماں بیگم قاتل تھیں، یا یہ سب ردا کے ذہن کا فطور تھا؟ کیا وہ ہسپتال واقعی مقتل گاہ تھا یا کوئی مسیحا خانہ؟ یہ سوالات رات کے اندھیرے میں گاڑی کے پہیوں کے ساتھ گھوم رہے تھے، اور ردا بے خبر اپنی قسمت کے فیصلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گاڑی کے پہیوں کی گڑگڑاہٹ اور باہر بارش کے طوفانی شور کے درمیان ردا کا ہوش و حواس کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ڈول رہا تھا۔ درد کی شدید لہریں اسے بار بار نیم بے ہوشی سے کھینچ کر حقیقت کی تلخ دنیا میں لے آتی تھی، جہاں اس کا خوف اس کے جسمانی درد سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی تو اسے دھندلے سائے نظر آتے جو اس کے نزدیک موت کے فرشتوں کی طرح منڈلا رہے تھے۔ اماں بیگم کا چہرہ اس وقت اسے دنیا کا سب سے بھیانک چہرہ لگ رہا تھا، جو اس کے سرہانے بیٹھی مسلسل اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی اور کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ ردا کو لگا شاید یہ اس کی جان نکالنے کے منتر پڑے جا رہے ہیں۔ گاڑی نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور رک گئی۔ ردا کے دل کی دھڑکن بھی رکنے کے قریب تھی۔ باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور تیز بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ کچھ اجنبی آوازیں سنائی دیں اور پھر ردا کو محسوس ہوا کہ اسے کسی پہیے والی چارپائی یعنی اسٹریچر پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گر رہی تھی، جو اس کے گرم آنسوؤں کے ساتھ مل کر ایک عجیب کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ اسے تیزی سے اندر لے جایا گیا، جہاں روشنیوں کا ایک سیلاب تھا۔ یہ روشنیاں اتنی تیز تھیں کہ ردا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اسے لگا کہ شاید وہ کسی ایسی جگہ آ گئی ہے جہاں تفتیش ہوگی۔ اس کے کانوں میں حلیمہ کی باتیں گونج رہی تھی کہ وہ پرانے شہر کا اسپتال نہیں بلکہ کسائی خانہ ہے۔ ردا نے اپنی دھندلی نظروں سے چھت کی طرف دیکھا جو سفید تھی، اور وہاں بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوئی تھیں
آس پاس سفید کوٹ پہنے لوگ تیزی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ردا نے سوچا کہ یہ وہی کسائی ہے جو اماں بیگم کے حکم پر میرے بچے کو نکال کر مجھے مار دیں گے۔ اس نے اپنی بچی کھچی طاقت جمع کی اور اس اسٹریچر پر اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ چیخی، مجھے جانے دو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے میرے گھر جانے دو۔ مگر اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو چکے تھے۔ ایک نرس نما عورت نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے دبا دیا اور سختی سے کہا، بی بی سیدھی لیٹ جاؤ ورنہ بچے کو نقصان ہوگا۔ ردا نے اس عورت کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں ہمدردی کے بجائے پیشہ ورانہ سختی نظر آئی، جس نے اس کے شک کو مزید پکا کر دیا۔ اماں بیگم بھی اسٹریچر کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی اور ڈاکٹروں کو ہدایت دے رہی تھی کہ جلدی کرو، اس کی حالت بگڑ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، پیسے کی فکر نہ کریں، بس کام صحیح ہونا چاہیے۔ ردا نے جب یہ سنا تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کے قتل کا سودا ہو رہا ہے۔ اس نے تڑپ کر اماں بیگم کا ہاتھ جھٹک دیا اور روتے ہوئے کہا، آپ کتنی ظالم ہیں، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اماں بیگم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی جسے ردا اس وقت سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے آپریشن تھیٹر یعنی جراحت کے کمرے میں لے جایا گیا، جہاں بڑی بڑی مشینیں اور اوزار پڑے تھے۔ اسٹیل کی ٹرے میں رکھے ہوئے نشتر اور کینچیاں ردا کو اپنی موت کا سامان لگ رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے اسے گھیر لیا اور اس کے منہ پر آکسیجن کا ماسک لگانے کی کوشش کی۔ ردا نے سر ہلایا اور ماسک ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی، خوف نے اس کے گلے کو جکڑ لیا تھا۔ وہ فریاد کر رہی تھی کہ مجھے مت مارو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں چلی جاؤں گی، بچے کو لے کر دور چلی جاؤں گی، بس مجھے زندہ رہنے دو۔ مگر ڈاکٹر اسے دلاسا دے رہے تھے کہ پرسکون ہو جاؤ، ہم تمہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مگر ردا کے لیے یہ دلاسے جھوٹ کا پلندہ تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ تبھی اس کی نظر ایک کونے میں کھڑی اماں بیگم پر پڑی، جو شیشے کے دروازے کے باہر کھڑی اندر دیکھ رہی تھی اور ان کے ہاتھ دوا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ ردا نے سوچا کہ یہ کیسی منافقت ہے، مارنے کا حکم دے کر اب دعا کا ڈرامہ کر رہی ہیں۔ پھر اسے ایک سوئی چبھنے کا احساس ہوا اور اس کا دماغ سن ہونے لگا۔ آوازیں دور ہوتی گئی، روشنیاں مدھم پڑ گئیں اور وہ ایک گہری تاریک کھائی میں گرتی چلی گئی، جہاں صرف زینب کی آواز گونج رہی تھی، ہم آپ کو بھی وہی بھیج دیں گے جہاں پہلے امی گئی تھی۔ ردا نے آخری خیال کے ساتھ آنکھیں بند کر لی کہ اب سب ختم ہو گیا، وہ ہار گئی اور اماں بیگم جیت گئی۔ اندھیرے کا یہ سفر کتنا طویل تھا، ردا کو کچھ خبر نہ تھی۔ وہ وقت اور جنگ کی قید سے آزاد ہو چکی تھی، شاید وہ مر چکی تھی اور یہ عالم برزخ تھا جہاں وہ تیر رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے کانوں میں کچھ آوازیں آنا شروع ہوئیں، جیسے کوئی بہت دور سے اسے پکار رہا ہو۔ یہ آوازیں جانی پہچانی تھی، پہلے مدھم اور پھر واضح ہونے لگی۔ ردا، ردا آنکھیں کھولو۔ یہ آواز احمد کی تھی۔ ردا کا شعور بیدار ہونے لگا۔ اس نے سوچا، اگر میں مر چکی ہوں تو احمد یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ بھی مر گیا ہے؟ اس نے بہت مشکل سے اپنی پلکوں کا بوجھ اٹھایا، آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دھندلا تھا، مگر کچھ دیر بعد
تصویر صاف ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک صاف ستھرے اور کشادہ کمرے میں بستر پر لیٹی ہے۔ کمرے میں مدھم روشنی ہے اور اے سی کی ٹھنڈک ہے۔ اس کی دائیں جانب احمد کھڑا تھا، جس کا چہرہ تھکا ہوا مگر پرسکون تھا، اور بائیں جانب اماں بیگم بیٹھی تھی، جن کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ردا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کیا یہ قبر ہے؟ نہیں، قبر اتنی روشن اور کشادہ نہیں ہوتی۔ تو کیا وہ زندہ ہے؟ اس نے اپنے جسم کو محسوس کرنے کی کوشش کی تو اسے پیٹ میں ٹانکوں کی جگہ ہلکا سا درد محسوس ہوا، جو اسے اس بات کا یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ وہ ابھی اس دنیا میں موجود ہے۔ احمد نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور نم آنکھوں سے کہا، شکر ہے خدایا، تم ہوش میں آ گئے۔ ردا، تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے ہمیں کتنا ڈرا دیا تھا۔ ردا کی زبان خشک تھی۔ اس نے پانی مانگنے کے لیے ہونٹ ہلائے تو اماں بیگم نے فوراً گلاس اٹھایا اور چمچ سے اس کے منہ میں پانی ٹپکا دیا۔ ردا نے اماں بیگم کے ہاتھ سے پانی پیتے ہوئے ڈر محسوس کیا کہ کہیں اب زہر نہ دے دے، مگر پیاس اتنی شدید تھی کہ وہ پی گئی۔ پانی پینے کے بعد اس میں کچھ توانائی آئی۔ اس نے احمد کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہانپتے ہوئے پوچھا، احمد، میں کہاں ہوں اور میرا بچہ کہاں ہے؟ کیا میں زندہ ہوں؟ احمد نے مسکرا کر کہا، تم بالکل زندہ ہو میری جان، اور تم شہر کے سب سے بڑے اسپتال کے پرائیویٹ وارڈ میں ہو، اور ہمارا بچہ؟ احمد نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں ایک چھوٹی سی شفاف ٹرالی میں ایک ننھا سا وجود سفید کپڑوں میں لپٹا سو رہا تھا۔ احمد نے ٹرالی کو ندا کے قریب کیا اور کہا، دیکھو، اللہ نے ہمیں چاند سا بیٹا دیا ہے۔ ردا نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی ممتا کا سیلاب امڑ آیا۔ وہ سب کچھ بھول گئی اور اپنے بچے کے چہرے کو تکنے لگی، جو بالکل احمد جیسا تھا۔ مگر پھر اچانک اسے زینب کی ڈرائنگ یاد آ گئی، قبر، بچہ اور مری ہوئی ماں۔ وہ دوبارہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے احمد کی طرف دیکھا، دیکھ کر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، احمد، مجھے یہاں سے لے چلو، مجھے ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ اماں بیگم نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ مجھے اس خونی اسپتال لے لائی تھی جہاں فرہ بازی مری تھی۔ احمد کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ اس نے اماں بیگم کی طرف دیکھا۔ اماں بیگم نے تسبیح سائڈ ٹیبل پر رکھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ردا کے سر پر ہاتھ رکھا اور انتہائی شفقت سے بولی، میری بچی، تم کیسے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہیں مارنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ تم تو میرے پوتے کی ماں ہو اور اس گھر کی عزت ہو۔ ردا نے غصے میں ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور بولی، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ زینب نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ آپ نے اس سے کہا تھا کہ جب بھائی آئے گا تو ہم نئی امی کو وہیں بھیج دیں گے جہاں پہلی امی گئی تھی۔ آپ مجھے قبر میں بھیجنا چاہتی تھی؟ احمد نے ردا کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور سنجیدگی سے کہا کہ زینب، ردا، تم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہوئی ہو۔ تمہیں زینب کی بات کا مطلب سمجھنے میں غلطی لگی، اور شاید اماں کی نیت کو بھی تم نہیں جان سکی۔ ردا نے روتے ہوئے کہا، تو پھر زینب نے وہ ڈرائنگ کیوں بنائی تھی جس میں قبر میں تھی اور آپ لوگ مجھے زبردستی گاڑی میں ڈال کر لائے تھے؟ احمد نے گہری سانس لی اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ردا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ردا، میری بات غور سے سنو۔ جب فرح کی ڈیلیوری ہونے والی تھی تو ہم گاؤں میں تھے۔ وہاں کوئی اچھا اسپتال نہیں تھا۔ اماں بضد تھی کہ فرح کو شہر لے جائیں، مگر میں اور فرح لاپرواہی کر گئے۔ ہم نے گاؤں کی دائی پر بھروسہ کر لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فرح کی طبیعت بگڑ گئی، اور جب تک ہم اسے
شہر کے اسپتال لانے کے لیے نکلے، وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ اس بڑے اسپتال تک پہنچ ہی نہیں سکی تھی جہاں ہم ابھی موجود ہیں۔ احمد کی آواز بھرا گئی۔ اماں کو فرح کی موت کا شدید صدمہ تھا اور وہ خود کو قصوروار سمجھتی تھی کہ انہوں نے زبردستی اسے شہر کیوں نہیں بھیجا۔ اسی لیے جب تم امید سے ہوئی تو اماں نے پہلے دن سے ہی قسم کھا لی تھی کہ وہ یہ غلطی دوبارہ نہیں ہونے دیں گی۔ وہ پچھلے 6 مہینے سے اسی کوشش میں تھی کہ تمہاری ڈلیوری شہر کے سب سے مہنگے اور بہترین اسپتال میں ہو، جہاں تمام سہولیات موجود ہوں تاکہ تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ جس اسپتال کو تم کسائی خانہ سمجھ رہی ہو، یہ دراصل لائف کیئر ہسپتال ہے، جو اس ملک کا سب سے بہترین ادارہ ہے۔ اماں نے اپنی زمین بیچ کر تمہارے لیے یہاں بکنگ کروائی تھی۔ ردا حیرت سے بت بنی احمد کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بنی ہوئی عمارت دھڑام سے گر گئی تھی۔ احمد نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک زینب کی بات ہے تو اس معصوم بچی نے وہی کہا جو اس نے سنا اور سمجھا۔ زینب کو صرف اتنا پتہ تھا کہ اس کی امی ہسپتال جانے کے لیے نکلی تھی اور پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ اس کے لیے اسپتال اور قبرستان ایک ہی چیز تھے، کیونکہ جو وہاں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ جب اماں نے زینب سے کہا کہ دعا کرو بیٹا، جب چھوٹا بھائی آئے گا تو ہم نئی امی کو اسی بڑے اسپتال بھیجیں گے جہاں تمہاری پہلی امی جانے والی تھی، تاکہ وہ صحیح سلامت واپس آئیں، تو زینب نے اپنے معصوم ذہن میں یہ سمجھ لیا کہ دادی امی کو اسی جگہ بھیج رہی ہیں جہاں پہلی امی گئی تھی، یعنی قبر میں۔ اس نے ڈرائنگ بنائی کیونکہ وہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ ہسپتال مت جانا، ورنہ تم بھی پہلی امی کی طرح غائب ہو جاؤ گی۔ یہ اس کا اظہار محبت تھا، ردا نہ کہ کوئی سازش۔ ردا کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر اب یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ ندامت اور شرمندگی کے تھے۔ اس نے شک کی اینک لگا کر ہر چیز کو غلط دیکھا تھا۔ اس نے اماں بیگم کے سخت رویے کو نفرت سمجھا، حالانکہ وہ ان کی پریشانی اور فکر تھی۔ وہ زبردستی اسے اسپتال لائیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ردا خوف کی وجہ سے مزاحمت کرے گی اور وقت ضائع ہونے پر جان جا سکتی ہے۔ اماں بیگم نے ردا کے آنسو پونچھے اور نرمی سے کہا، پگلی، میں تھوڑی سخت ضرور ہوں، پرانی وضع کی عورت ہوں، مجھے پیار جتانا نہیں آتا، مگر میں قاتل نہیں ہوں۔ میں نے اپنی ایک بہو کھوئی ہے، میں دوسری کو کیسے کھونے دیتی؟ میں تو راتوں کو اٹھ کر تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ اس بچی کو سلامت رکھنا۔ زینب کی باتوں نے تمہیں ڈرا دیا اور تمہارے ڈر نے ہم سب کو مشکل میں ڈال دیا۔ اگر ہم تمہیں زبردستی نہ لاتے تو آج تم اور یہ بچہ دونوں شاید ہمارے درمیان نہ ہوتے۔ ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ کیس بہت پیچیدہ ہو گیا تھا اور اگر 10 منٹ کی مزید تاخیر ہوتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ردا کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس نے اماں بیگم کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان پر بوسہ دیتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ بولی، اماں، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے بارے میں کتنا غلط سوچا، میں نے آپ کو بد دعائیں دی، آپ کو قاتل سمجھا، حالانکہ آپ میری مسیحا تھی، میں بہت گنہگار ہوں اماں۔ اماں بیگم نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، بس کر میری دھی، اللہ نے سب خیر کر دی، شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تم نے جو سوچا وہ حالات کی وجہ سے تھا، میں نے دل میں نہیں رکھا۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور چھوٹی زینب اپنے بابا کی انگلی پکڑے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیا ٹیڈی بیئر تھا
وہ ڈرتے ڈرتے بستر کے قریب آئی اور ردا کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ چیخ کر بولی، امی آپ واپس آ گئے، آپ مری نہیں۔ ردا نے بازو پھیلا دیے اور زینب دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ردا نے اسے بھیج لیا اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، نہیں میری جان، میں نہیں مری، دیکھو میں واپس آ گئی ہوں اور تمہارا چھوٹا بھائی بھی لائی ہوں۔ زینب نے حیرت سے بچے کی ٹرالی میں جھانکا اور خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ پھر اس نے معصومیت سے کہا، دادی سچ کہتی تھی کہ وہ اس بار ڈاکٹر انکل سے کہہ کر آپ کو واپس لے آئیں گی۔ میں نے بیکار میں وہ ڈرائنگ بنائی تھی، مجھے لگا تھا کہ اسپتال والے سب کو کھا جاتے ہیں۔ ردا نے زینب کے گال چھوتے ہوئے کہا، بیٹا ہسپتال والے کھاتے نہیں ہیں، بچاتے ہیں، اور تمہاری دادی دنیا کی سب سے اچھی دادی ہیں جنہوں نے ہمیں بچا لیا۔ احمد اور اماں بیگم مسکرا رہے تھے۔ کمرے کی فضا سے خوف اور بدگمانی کے بادل چھٹ چکے تھے اور اب وہاں صرف محبت اور اعتماد کی روشنی تھی۔ ردا نے سوچا کہ انسان کا گمان کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی اور بچے کی معصوم بات نے اسے موت کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ اگر اماں بیگم مضبوط فیصلہ نہ کرتی اور اس کی مزاحمت کے باوجود اسے یہاں نہ لاتی تو شاید زینب کی وہ ڈرائنگ سچ ثابت ہو جاتی۔ ردا نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ ساری زندگی اماں بیگم کی خدمت کرے گی اور انہیں اپنی سکی ماں سے بڑھ کر عزت دیں گی، کیونکہ آج اس نے نہ صرف ایک بچے کو جنم دیا تھا بلکہ اس کے اندر ایک نئی سوچ نے بھی جنم لیا تھا کہ ہر سختی کے پیچھے نفرت نہیں ہوتی اور ہر خاموشی میں سازش نہیں ہوتی۔ بعض اوقات لوگ ہمیں بچانے کے لیے سخت رویہ اپناتے ہیں جو ہماری سمجھ میں دیر سے آتا ہے۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور کھڑکی سے سورج کی پہلی کرن اندر آ رہی تھی جو ایک نئی صبح اور نئی زندگی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ ردا نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور اماں بیگم کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اماں بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعائیں دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ستیلے پن کا ٹیگ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا اور وہ ایک مکمل خاندان بن گئے۔ زینب اب بھی خوشی سے اپنے بھائی کے گرد گھوم رہی تھی اور اسے شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی ایک ڈرائنگ نے کتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا تھا، اور پھر اسی طوفان کے نتیجے میں محبت کا یہ خوبصورت پھول کھلا تھا۔ کہانی جہاں ختم ہوتی ہے مگر محبت اور اعتماد کا سفر اب بھی شروع ہوا تھا، جو اب کبھی ختم نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ اب ان کے درمیان کوئی راز اور کوئی خوف حائل نہیں تھا۔